सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अल्लाह पाक जब इंसान को तख्लीक फरमाना चाहा तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों से मशवरा किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं जमीन में खलीफा बनाने जा रहा हूं। कभी बनाया नहीं था। तो मौला ने फरिश्तों से राय लेना चाहिए कि मैं क्या बना रहा हूं, खलीफा। अल्लाह पाक किसी मशवरे का मुहताज नहीं है, मगर अल्लाह पाक ने क्योंकि हमें इस अमल की तरगीब देना थी और ये हमारी जरूरत थी इंसान, तो अल्लाह पाक ने हमें तरगीब देने के लिए अपनी सुन्नत कायम फरमा दी कि मैं फरिश्तों से क्या ले रहा हूं, मशवरा ले रहा हूं। ये वही जो मैंने दो जुमे पहले मौजू किया था कि तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, उसी ज़िमन में इसको ले लें कि हुजूर ने फरमाया कि अपने आप को अल्लाह की आदात से संवारो। ज़हन में है अपने आप को अल्लाह की सिफात से संवारो। तो तुम्हारे अंदर जो अखलाक हैं, आदात हैं, वो किसके होनी चाहिए? अल्लाह। अब अल्लाह की आदात में से एक आदत ये भी है जो उसने फरिश्तों से क्या किया, मशवरा किया। और मशवरा करने के बाद फरिश्तों को बोलने का मुकम्मल इख्तियार दिया, किसी किस्म की पाबंदी नहीं। और फरिश्तों ने इस इख्तियार का भरपूर इस्तेमाल किया और तबसरा क्या किया कि अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तो फरिश्तों ने कहा कि मौला उसे बना रहा है कि जो फसाद फैलाएगा और खून रेजियां करेगा, उस मखलूक को पैदा कर रहा है कि जिसके हाथों कायनात में क्या फैलेगा, खून बहाएगा, सरकशी करेगा, तेरे अहकामात को पामाल करेगा, बिगाड़ पैदा करेगा, उस मखलूक को पैदा कर रहा है। और अगर इबादत ही करवानी है तो वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तो क्या हम तेरी तस्बीह नहीं पढ़ते और तेरी पाकी को बयान नहीं करते, गुनाहों से पाक भी हैं और हर वक्त तेरी इताअत में लगे हुए हैं, तो क्या हमारे होते हुए किसी और मखलूक की जरूरत है? यहाँ पे फरिश्तों ने इंसान की किसी खूबी का जिक्र, तारीफ का जिक्र, तो फरिश्तों की निगाह किस पे गई? इंसान की खामियों पर। इंसान की ये फसाद फैलाएगा, बिगाड़ पैदा करेगा, खून बहाएगा। और रहा मामला इबादत का, तो हम कर जो रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब से कर रहे, और हमारी मिजाज में सरकशी तो है ही नहीं। जो फरिश्ता है वो गुनाह करता ही नहीं है, तो गुनाह भी नहीं कर रहे और हम वक्त तेरी इबादत कर रहे हैं, तो फिर इस फसाद डालने वाली मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है? तो फिर मौला ने
بات ان کی سن لی، اس کا رد نہیں کیا، رد کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں اور میرے خلیفے کی خامیاں بیان کر رہے ہیں، تو ڈانٹا نہیں، ناراض نہیں ہوا، یہ نہیں کہا کہ زبان بند کرو، فرمایا تم نے ٹھیک کہا ہے، تم نے ٹھیک کہا، انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب یہ بھی اللہ پاک کی شان بے نیازی ہے کہ جو جانتے ہی نہیں مشورہ بھی ان سے کرتا ہے، جو جانتے ہی نہیں فرشتے، خود ہی کہہ دیا نا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو جو جانتے ہی نہیں مولا مشورہ بھی انہی سے کرتا ہے۔ تو مولا نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ذہین ہو، دانا ہو اور صاحب بصیرت ہو، تو اسے مشورہ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، چھوٹے ہیں نا ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک جو پہلو ہے کہ مولا تو بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں کیا بنانے لگا ہوں، اب اس نے تو خامی بیان نہیں کرنی تھی، نہیں سمجھے گا، تو اس نے فرشتوں کی زبان سے انسان کا جو ویک پوائنٹ ہے، کمزور پہلو ہے، وہ بیان کروا دیا تاکہ انسان کے سامنے حقیقتیں حال آ جائے۔ قرآن تو انسان کے لیے آیا، فرشتوں کے لیے تو نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر جو آج کا موضوع اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی نگاہ گئی انسان کی خامیوں پر، اور مولا نے اس کا انکار بھی نہیں کیا، بلکہ خود قرآن میں کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن بھی تو ابدی ازلی ابدی ہے نا، قرآن میں خود کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی فساد پھیلتا ہے نا انسان کے ہاتھ، کس کے ہاتھ؟ اس کا معنی کیا ہے کہ فرشتوں کی بات سچ تھی، مگر مولا نے پھر بھی انسان کو پیدا پیدا یا تخلیق فرمایا، تو یہاں سے مولا کی سنت کیا سامنے آئے جو ہمیں اپنانی، جو ہمیں اپنانی۔ مولا نے فرشتوں کی بات سن بھی لی، اس کا انکار بھی نہیں کیا، کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو مگر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں سے مولا کی سنت کیا سامنے آئی؟ مولا نے کہا کسی کی خامیاں نہ دیکھا کرو، خوبیوں پہ نگاہ رکھا کرو، یہ سنت الہیہ ہے۔ کسی کی خامیاں نہ دیکھا کرو، خامیاں ہر شے میں ہیں، کمیاں ہر شے میں، مگر نگاہ خامیوں پہ نہ ہو، پھر گزارا نہیں ہو۔ میں بھی اگر خامیاں دیکھتا تو کبھی انسان وجود میں نہ میں اسے اختیار دیتا، نہ میں اسے عزت دیتا، نہ میں اسے علم دیتا، نہ میں اسے قدرت دیتا، نہ میں اسے صلاحیتوں سے نوازتا کہ اس نے اقتدار لے کر میرے ہی مقابلے میں آنا ہے تو میں کیوں بناؤں؟ نہیں، مولا نے فرمایا کہ میں خامیاں نہیں دیکھ رہا، میں خوبیاں دیکھ رہا ہوں، اس نظام کو چلانا ہے تو خامیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا اور خوبیوں کو، یہ اللہ پاک کا خلق ہے، یہ اللہ پاک کا خلق ہے، اور اس خلق کو ہم اپنائیں گے تو زندگی کا سفر چلے گا۔ اور اگر کسی کی خامیوں کو دیکھیں گے نا، کسی کی، پھر زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ خامیوں سے پاک تو ملے گا ہی کوئی نہیں، ملے گا نہیں۔ تو مولا نے اپنی سنت قائم فرما لی کہ میں خالق ہو کر، مالک ہو کر جب خامیوں کو نہیں دیکھ رہا بلکہ خوبیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور خامیوں کو صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ انہیں چھپا بھی رہا ہوں، انہیں بخش بھی رہا ہوں، یہ میرا مزاج ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میاں بیوی کے حوالے سے اللہ پاک نے، کیونکہ سب سے جو قریبی رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے، ایک دوسرے کے شریک حیات،
دو انسانوں میں جو سب سے گہرا تعلق ہے وہ میاں بیوی کا ہے. تو قرآن نے بڑی خوبصورت بات فرمائی, کہا کہ اگر شوہر کو بیوی کی یا بیوی کو شوہر کی اگر کوئی بات بری لگتی ہے نا تو کوئی اچھی بھی تو لگتی ہے, تو بری کو نظر انداز کر دو اور اچھائی کو, تو یہ رشتہ چلتا رہے گا اور گزارا ہوتا رہے گا, زندگی پوری ہو جائے گی. اور اگر تلاش کرو گے نا ایسا ساتھی کہ جس میں خامی ہو ہی نہ, تو پھر تلاش ہی کرتے رہو اور زندگی اسی تلاش میں گزر جائے گی, ملے گی نہیں. کیوں نہیں ملے گی کہ فرشتوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ فسادی بگاڑ پیدا کرنے والا ہے, تو اس میں خامی تو ہے, مگر میری سنت کیا ہے کہ دیکھنا خامی کو نہیں ہے, دیکھنا بولیے خوبی کو ہے. یہ سنت خدا ہے اور یہی سنت محمد مصطفیٰ ہے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے, بولیے اللہ کے اخلاق سے, اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق یہ بھی ہے کہ خامی کو نظر انداز کر دیا جائے اور خوبی کو, خوبی کی بنیاد پہ اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس سے محبت کریں, اسے پیار کریں, اسے اہمیت دیں, تاکہ اسے احساس ہو کہ جس خوبی کی وجہ سے میری اہمیت بڑھ رہی ہے نا, میں اس کو اور بڑھاؤں گا, اور جس کی وجہ سے مجھے انعام مل رہا ہے میں اس خوبی پہ محنت کروں تو خوبیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور خامیاں چلی جائیں گی. اسی طرح حضور نے بھی فرمایا, حضور کی دو حدیثیں یہاں تو یہ ہے نا کہ اللہ پاک کی سنت کے بن گئی کہ خوبی دیکھو, اور پھر حضور نے فرمایا کہ ہم گھر بیٹھے کسی کے بارے میں وہ سوچ لیتے ہیں وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس نے ایسا کیا. حضور نے فرمایا نہیں, بدگمانی نہیں کرنی, بلکہ فرمایا کہ سن المؤمنین خیرا. حضور نے فرمایا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. کیا مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو, کبھی مومن کے بارے میں بدگمانی کا شکار. گھر بیٹھے ہی ہم فرض کر لیتے ہیں, اور خاص طور پہ جو خواتین فرض کر لیتے ہیں اس نے کیا ہوگا, ایسے ہوا ہوگا, وہ گیا ہوگا, وہ آیا سیدھے ہیں, یہ ہے بدگمانیاں. یہاں سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, ظن المؤمنین خیرا, مومن کے بارے میں بظاہر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نا تو گمان اچھا ہی رہا, گمان اس کے بارے میں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ حسنوا موتاکم. آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے, دنیا سے, تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو, برائیوں کا, خامیوں کا, بلکہ ہر کسی سے یہ کہا کرو اس میں یہ خوبی تھی, اس میں یہ خوبی تھی, اس میں یہ کمال تھا, اس میں یہ صفت تھی. حسنوا موتاکم, خامیوں سے پاک کوئی نہیں ہے, مگر جو اس میں خوبیاں ہیں نا یہ اللہ پاک کا انعام ہے, یہ اللہ پاک کا فضل. جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا بھی بولیں, مگر جب آپ پودا لگاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے کہ اس میں کانٹے لگے ہیں تو میں نے لگانا نہیں. کانٹوں کو برداشت کرتے ہیں کس کی خاطر, کسی سی بات سمجھ میں آتی ہے, کانٹوں کو برداشت کرتے ہیں کس کی خاطر, پھول کی خاطر. کانٹوں کی خاطر پھول نہیں چھوڑتے, اور کانٹوں کی وجہ سے پھول کو نظر انداز, بلکہ پھول کی خاطر. یہ ہے نظام فطرت. تو کسی میں خوبیاں ہیں نا تو خوبیوں کی خاطر خامیوں کو برداشت کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم خامیوں کی وجہ سے کسی کی خوبیوں کو نظر انداز کریں, یہ نظام فطرت کے خلاف ہے, یہ نیچر کے خلاف. خدا کی سنت بھی کیا ہے کہ فرشتوں کے کہنے کے باوجود اس نے کیا کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں. اب بولا تو جانتا تھا کہ اچھے انسان کم ہوں گے اور میری ماننے والے
خود فرمایا فقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار تو بہت تھوڑے سے، بہت تھوڑے سے۔ ان تھوڑے سے لوگوں کی خاطر مولا نے کتنے بنا دیے، ان تھوڑوں کی خاطر مولا فرعون کو بھی برداشت، نمرود کو بھی برداشت، کفر و شرک کو بھی برداشت، ناشکری کو بھی برداشت کر رہا ہے، اور اپنی ربوبیت کا فیض سب کو دیتا چلا جا رہا ہے ان نیکوں کی خاطر، ان نیکوں کی وجہ سے۔ وہ ایک اللہ کے ولی تھے نا، داتا صاحب کے مزار پہ انہوں نے کشف کیا، کشف میں گئے 10-11 بجے کے قریب، تو کیا دیکھا کہ پورے شہر میں گناہ ہی گناہ، کیا گناہ ہی گناہ، فسق ہو رہا ہے، گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اب اللہ کے ولی تھے، دیکھ ایک دم کام کے ڈر گئے، کہا مولا اتنا گناہ ہو رہا ہے تو پھر بھی شہر بچا ہوا ہے، اتنا گناہ ہو رہا ہے پھر بھی شہر بچا ہوا ہے۔ مولا نے کہا ذرا ٹھہرو، پھر رات کے 2-3 بجے پھر وہ کشف میں گئے، کیا دیکھا کہ بہت سے اللہ کے بندے تہجد پڑھ، کوئی رو رہا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ تو پھر مولا نے کہا اب بتا شہر کو برباد کروں یا بتا؟ ان کی خاطر، ان کی خاطر میں ان کی خامیوں کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں خوبی کے لیے خامی کو برداشت کیا جاتا ہے، خوبی کے لیے بولے نا خامی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، تو جس نبی نے یہ ساری تعلیمات ہمیں دی، قرآن ہمیں دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مومن کے بارے میں کبھی بدگمانی، اچھا خیال رکھو مومن کے بارے میں، اور پھر یہ کہا کہ جو مر جائیں تو ان کی بھی اچھائیاں بیان کریں۔ اس نبی کا اپنا نام کیا ہے؟ بولیے محمد۔ یہ جو حضور کا نام محمد ہے نا، یہ ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ بھی نظام کائنات ہے، یہی نظام کائنات۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد۔ ایسی ہستی کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو جو ہے ہی تعریفوں کے قابل، تو اس کی پھر تعریفات بھی تو ایسی ہیں کہ کسی کی خوبی کو مت، کسی کی خامی کو مت دیکھو، خوبیوں کو دیکھو، خوبیوں کو دیکھو، اس لیے کہ اب پوری انسانیت کا جو سربراہ ہے اور پوری انسانیت کا جو نمائندہ ہے وہ محمد بن کے آ گیا ہے۔ اب تعریفیں ہی ہوں گی، اب خوبیوں کا ذکر ہی ہوگا، اب خامیوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ اب ہر طرف تعریفوں کی بہار آئے، تعریفوں کے پھول کھلے۔ میں نے تمہارا مزاج ہی ایسا بنا دیا ہے کہ اب تم نے خوبیوں کو دیکھنا ہے، خامیوں کو نہیں دیکھنا۔ تو حضور کا جو نام ہے محمد، کہ جس کی بولیے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کی تعریفیں کی، حدیث کی کتابوں میں بولی، حضور نے شان ابو بکر بیان کی، شان عمر بیان کی، شان صدیق اکبر بیان کی، صحابہ کرام میں سے مختلف صحابہ کی شان بیان کی، اپنی سنت قائم کر دی، اپنی سنت قائم کر دی کہ یہ میری سنت ہے کہ اللہ کے بندوں کی خوبیوں کو دیکھو اور ان کی خامیوں کو نہ دیکھو، ان کی کیا کرو؟ تعریف کرو، کیا کرو؟ اس سے ہر شخص اہم ہو جائے، اس لیے کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حسن اللہ پاک نے حسن کے بغیر کسی کو نہیں بنایا۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، حضور کا نام کیا ہے؟ محمد، کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب دیکھیں نا، عام طور پہ نام میں کسی ایک خوبی کا ذکر ہوتا ہے، کسی حضور کے نام میں کسی خوبی کا ذکر نہیں، کسی ایک۔ اگر حضور کے نام میں
کسی ایک خوبی کا ذکر ہوتا نا تو حضور کی ذات محدود ہو جاتی، حضور کی ذات محدود ہو جاتی، جبکہ حضور کی ذات تو گلدستہ صفات ہے۔ مولا نے کائنات کا سارا حسن جمع کر دیا، اس کا نام محمد رکھ دیا، اس کا نام، اور محمد رکھ کے بتا دیا کوئی ایک خوبی والا نہیں ہے، خوبیاں ساری اسی میں، صفات ساری اسی میں ہیں، اور جس میں خوبی ہو اس کی تعریف ہوتی ہے نا، تو ہم نے اس کا نام ہی محمد رکھ دیا۔ اپنے ہوں گے پرائے ہوں گے سب اس کی تعریف کریں گے۔ اب دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور محمد جو ہے یہ صرف ایک بشر کا نام نہیں، یہ صرف ایک بشر کا نام نہیں، یہ مجموعہ صفات کا نام ہے، مجموعہ جس ہستی میں ساری خوبیاں جمع ہیں اس کا نام ہے محمد۔ اور یاد رکھے حضور کی پہچان جسم سے نہیں، بولے حضور کی پہچان، بلکہ حضور کی پہچان کس سے ہے؟ صفات سے۔ اب دیکھیں ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، حضور نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ میرے نبی پر درود پڑھتے رہا کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام پڑھا کرو، خوب سلام پڑھا کرو۔ تاکید درود میں نہیں، تاکید وسلموا، یہ تسلیما ہے، یہ تاکید کے لیے، سلو میں تاکید، وہ مطلق حکم ہے درود پڑھا کرو، اور جب سلام کی باری آئی تو فرمایا کثرت سے پڑھا، خوب سلام پڑھا کرو، کیا خوب سلام پڑھا۔ اب اسلام نے دو اشخاص کے ملنے پر جن کلمات کو کہنے کا ہمیں حکم دیا کہ السلام، آپ پہ کیا ہو؟ سلامتی، یہ کہتے ہیں نا، کوئی شخص بھی کسی سے ملے تو کیا کہتا ہے؟ آپ پہ سلامتی ہو۔ یہاں تک کہ کہا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو وہاں بھی یہی کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والے تم پہ سلام ہو۔ اب اس پہ غور کر، جب آپ نے کہا نا تم پہ سلام ہو، سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کیا؟ اب مجھے ایمان سے بتائیں، جب آپ نے کسی شخص سے بھی کہا کہ تجھ پہ کیا ہے؟ السلام علیکم، تجھ پہ سلامتی ہے، تو سلامتی کہتے ہو بے نگاہ خامیوں پہ ہوگی یا خوبیوں پہ ہوگی؟ خوبیوں پہ۔ سلام کے لفظ ظاہر ہے کہ خامیوں کو تو ہم سلامتی نہیں کہہ رہے کہ تیری خامیاں سلامت رہیں، وہ تو مٹنی چاہیے، تو سلامتی کس پہ ہے؟ بولیے، خوبیوں پہ ہے، صفات پہ ہے۔ السلام علیکم۔ اسی طرح مولا نے فرمایا کہ میرے یار پہ بھی خوب سلام ہے۔ کیوں؟ ہم جب حضور پہ سلام بھیجیں گے نا تو یہ سلامتی حضور کے جسم کی نہیں ہے، یہ سلامتی حضور کے جسم کی۔ آج حضور اس طرح زندہ تو نہیں ہے جس طرح اپنی ظاہری عمر میں تھے، قبر میں تشریف لے گئے، پردے میں چلے گئے، کل نفس ہے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حضور ہم سے جدا ہو گئے، مگر ہم آج بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا۔ اب سلامتی کس بات کی؟ حضور تو پردہ فرما دے، اب حضور بیمار تو ہو نہیں سکتے کہ ہم کہیں گے کہ آپ کی صحت سلامت رہے۔ اب حضور کو جو دنیا میں نقصان جسمانی طور پہ پہنچ سکتے تھے وہ تو نہیں پہنچیں گے، پھر سلامتی کس بات کی ہے؟ کیوں کہا کہ قیامت تک وسلموا تسلیما، خوب خوب سلام پڑھتے رہو؟ تو یاد رکھیں یہ جو سلام ہے نا یہ حضور کے جسم سے نہیں ہے، یہ حضور کی صفات پہ ہے۔ یوں دعا کرتے رہو کہ یا رسول اللہ قیامت تک آپ کی صفات سلامت رہیں، آپ کی خوبیاں سلامت رہیں، آپ کے کمالات سلامت رہیں، اور قیامت تک امت کو حضور کی صفات کا فیض ملتا رہے۔ جو ہم نے اپنے یار میں خوبیاں پیدا کی وہ خوبیاں قیامت تک سلامت رہیں۔ حضور رحم کرنے والے تھے تو رحمت سلامت رہے،
حضور معاف کرنے والے تھے تو معاف کرنا سلامت رہے، حضور علم والے تھے تو علم سلامت رہے۔ جتنی خوبیاں اللہ نے یاد میں رکھی ہیں، تم مولا چاہتا ہے کہ تم دعا کرتے جاؤ، میں ان کو دعا بخشتا چلا جاؤں۔ وسلموا تسلیما، بار بار ہر وقت میرے یہاں پر سلام بھیجو۔ ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب جو ہے صرف رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت کی جان، رحمت کی رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، جو خود رحمت ہے اور جس سے ساری کائنات کو سلامتی کا فیض مل رہا ہے، اس پہ سلام کے معنی ہے تو خود رحمت ہے، وہ تو سلامتیوں کا منبع ہے، تو اس پہ سلام کیوں بھیجیں؟ تو مولا کا ایک نظام اسباب ہے نا، اس نے کائنات کا ایک نظام بنا فرمایا کہ نہیں، تمہارے سلام بھیجنے کا معنی یہ ہوگا کہ میرے محبوب کا فیض سلامت رہے، میرے محبوب کی بارگاہ سے جو تقسیم خیرات ہے وہ سلامت رہے، جو جو قیامت تک آتا جائے مصطفیٰ کی صفات کا فیض پاتا چلا جائے۔ جب تم کہو گے نا کہ یا نبی سلام علیکم، اے نبی آپ کی رحمت سلامت رہے، جب اس کی رحمت سلامت رہے گی تو وہ رحمت آئے گی تمہاری رہے گی۔ جب تم یہ کہو گے کہ مصطفیٰ سلامت رہے تو پھر مصطفیٰ کی شفاعت سلامت ہے، مصطفیٰ کی عطا سلامت ہے، مصطفیٰ کا پیار سلامت ہے، اور ان ساری خوبیوں کا فیض کسی اور کو نہیں ملنا ہے، تمہیں تو ملنا ہے۔ تو تم حضور پہ سلام بھیج کر بالواسطہ اپنے آپ پہ سلام بھیجو گے۔ جو حضور کے لیے خیر مانگے گا خیر اس کا مقدر بن جائے گا، جو حضور کے لیے رحمت مانگے گا تو رحمت اس کا مقدر بن جائے گی، اور جو حضور کے لیے سلام مانگے گا تو سلامتی اس کا مقدر بن جائے گی۔ پھر وہ زمین میلی زمن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ تو بات میں نے جہاں سے شروع کی جو اصل موضوع تھا کہ ہمیشہ کسی بھی انسان کی خوبیوں پہ نظر رکھیں اور خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں اور خامیوں کو نظر انداز کریں۔ یہی سنت خدا اور یہی سنت مصطفیٰ کی ہے۔ جو خامیوں پہ نظر رکھتا ہے وہ اللہ کی صفات کے اپوزٹ جا رہا ہے، اخلاق الہی کے اپوزٹ جا رہا ہے۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، جیسا کرو گے ویسا ہو گے۔ ہم کسی کی خامیوں پہ نگاہ رکھیں گے نا تو پھر مولا بھی ہماری خامیوں کو دیکھے گا، وہ کہے گا تو میرے بندوں کی خامیاں دیکھ رہا ہے نا، تو کون سا خامیوں سے پاک؟ تو پھر میں بھی تیرے ساتھ وہی سلوک کروں گا، اور اگر تو میرے بندوں کی خوبیوں پہ نگاہ رکھے گا تو میں بھی تیری خوبیوں پہ نگاہ رکھوں گا۔ تو میرے بندوں کی خامیوں کو نظر انداز کرے گا، میں تیری خامیوں کو۔ یہ سنت الہیہ ہے اور یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ پچھلے ہفتے کے دن ہمارے مدرسے کی استاذ بھی تھے، مدرس بھی تھے، مربی بھی تھے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پورے نظام کو سنبھالنے والے بھی تھے حضرت علامہ مولانا محمد منیر شہباز صاحب۔ محافل میں ان کی نگاہت بھی ہوتی تھی، اور نظم و ضبط کے حوالے سے، انتظامی حوالے سے اللہ پاک نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ 46 سال کی عمر تھی، ایک دم بس اٹیک ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نوجوان تھے، باصلاحیت تھے، بے شمار ان کی خدمات تھیں، ہر کسی سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اشارے ثواب کے لیے سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، بلکہ یہ فرض نماز کے بعد سارے دوست موجود ہوں گے، اس وقت یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے اشارے ثواب کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل توفیق دے۔